बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इसके बारे में भी जायज़ा लेंगे क्योंकि वहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी खबरें नहीं भी हैं। और ख़ास तौर पे जो जेल में कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब से लेकर नीचे तक, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सब के सब काफ़ी मुश्किल हालात में उनको रखा हुआ है। काफ़ी सख्तियाँ की जा रही हैं और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में भी उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई। सनम जावेद ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त का भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। आलिया हमजा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला, ईरान का इसराइल पर हमला और उसके बाद आलमी बरादरी, ताकत के आलमी ऐवान जो हैं वो काफ़ी जागना शुरू हो गए हैं, उठ चुके हैं, लरज़ चुके हैं। उसकी वजह है कि किसी को तवक्को नहीं थी कि इसराइल पे बराह रास्त हमला किया जाएगा, और खा वो सिम्बॉलिकली ही सही, लेकिन इसराइल पे बराह रास्त किसी भी मुल्क ने बराह रास्त हमला किया, और वो ईरान और छोटा हमला नहीं था बल्कि अच्छा खासा बड़ा हमला था। और उसमें तकरीबन 331 बैलिस्टिक मिज़ाइल, आम मिज़ाइल, ड्रोन जो हैं वो दागे गए। 331 मिज़ाइल मजमूई तौर पर दागे गए, और उनमें से भी जो कुछ जो हैं वो लगे भी, निशाने पर भी लगे, और फौजी तनसीबात पर भी गिरे, फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया, इसराइल की फौजी तनसीबात को। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसराइल ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहा है। तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज पे तवज्जो ना दीजिए क्योंकि ये दो मुल्क आपस में एक टकराए हैं और हमला हुआ है, अच्छा खासा हमला हुआ है, और उस पे नुकसान भी हुआ है। और उसकी वजह है कि अगर ये इतना ही सादा काम होता तो फिर आलमी बरादरी इस हद तक ना जाग रही होती, क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता हुआ है, और इसी तरीके से G7 ममालिक का इजलास बुलाया गया, वर्चुअल इजलास फौरी तौर पे प्रेसिडेंट बाइडन ने बुलाया, और उसमें भी जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी तरीके से गज़ा में अमन कायम किया जाए। और ये जो इसराइली जारहियत है, नाम नहीं लेते, वो इसराइली जारहियत नहीं कहते, लेकिन अब मेरा ख्याल है सबको समझ आ चुकी है कि अब वो कहते हैं कि गज़ा का मसला हल किया जाए। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी सूरत हाल को संगीन करार दिया है, और कहा है कि अगर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा ना किया गया और बड़ी ताकतों ने पॉजिटिव रोल प्ले ना किया तो खित्ता जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। रूस के सदर ऑलरेडी कह चुके हैं कि जनाब तीसरी जंग अजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और तीसरी जंग अजीम में उन्होंने बता दिया कि 2 फरीक होंगे। तो बाकी मुल्कों से कहा है कि आप भी ज़रा सोच लें कि आपने किस तरफ जाना है, और अगर ये खुदा न खास्ता ये जंग होती है तो पाकिस्तान जो है वो इसकी लपेट में आएगा, और पाकिस्तान इस मामले में जो है वो अपने आप को साइड पे या गैर जानिबदार नहीं रख सकेगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान तो वैसे भी पाकिस्तान की पॉलिसी कभी भी गैर जानिबदारी वाली नहीं रही, और उसने हमेशा कोई ना कोई हमारी लीडरशिप का वो इत्तेफाक की बात है, 3 दफ़ा ऐसा हुआ, 3 दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो था मिलिट्री रूल था, तो तीनों दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सही फैसला नहीं किया, और उसमें उस जंग में हम भी शामिल हुए। तो ये इन शॉर्ट ये है जो इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के इसराइल पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पूरे का पूरा प्लान तैयार कर लिया उसने। मैं इसका लाइव सेशन में यूट्यूब पे अपना पूरा मुफस्सल ताज़ी तफसील बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो सकेगा। तो जो तफसील है जी, ईरान ने 185 ड्रोन हमले ड्रोन दागे जी, 110 मिसाइल दागे,
اور 36 کروز میزائل داغے۔ یہ اسرائیلی حکام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 331 مجموعی طور پر، جس میں سے 185 ڈرون تھے، 110 میزائل تھے اور 36 کروز میزائل تھے، جو اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ یہ ایران نے داغے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ عراق، یمن اور شام سے بھی کچھ میزائل انہوں نے کہا جی ڈرون داغے گئے ہیں، یعنی کہ ایران سے بھی آئے ہیں اور ایران نے عراق، یمن اور شام سے بھی داغے ہیں۔ تو یمن میں اب آپ کو میں بتا دوں کہ یمن کے بارے میں خاص طور پہ روس کے صدر نے کہا ہے کہ یمن ہمارے ساتھ ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیج جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں جنگ کے لیے۔ تو بہرحال اس سے بچنا ہی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈالر تو مل جائیں، لیکن اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ افغان جنگ سے بھی زیادہ گہرے ہوں گے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ پاکستان کے 3 وزیر ہیں، وہ 3 وزیر تینوں امپورٹنٹ ہیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع۔ 3 وزیر ہیں، تینوں وزیر ہر اہم مسئلے پر خاموش ہیں، زبان بندی ہے، منہ کو زپ لگی ہوئی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ ادروائز وہ عمران خان کو گالیاں دینی ہوں اور ادروائز کوئی کسی اور مسئلے پہ بات کرنی ہو، سیاست پہ بات کرنی ہو، تو تینوں وزیر اویلیبل ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب تو نہیں ہوں گے وزیر داخلہ، وہ تو بالکل اور ہی طرح کے ہیں، وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا 3 وزیر ہیں جن میں بولنا چاہیے، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اب یہ اسرائیل والا مسئلہ ہوا ہے، ہمارے وزیر خارجہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی، کوئی گفتگو نہیں آئی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کوئی بالکل نہیں آئی، دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں یہ، اور خاص طور پہ جبکہ بھارت کی طرف سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کی جا رہی ہے، اور کل بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سربجیت سنگھ کے جاسوس جو تھے ان کو مارا گیا تھا جیل میں، ان کو زخمی کیا تھا سربجیت سنگھ، بعد میں پھر وہ فوت ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، بچ نہیں سکے تھے۔ تو ان پہ جو حملہ کیا تھا عامر سرفراز، عامر تانبا نے، ان کو کل لاہور میں قتل کر دیا گیا ان کے گھر جا کر۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور گارجین کی سٹوری ہے۔ تو ہمارے پھر اگین وہی بات ہے، تو وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع تینوں خاموش، کوئی رسپانس نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ خاموشی کیوں ہے، کیسی ہے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کس مرض کے دوا ہیں کہ نہ وہ بھارت کو جواب دے رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کو جواب دے رہے ہیں، نہ وہ فلسطین اور غزہ کے معاملے پر بول رہے ہیں، نہ وہ ایسٹرن بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے تب بولتے ہیں، پاک بھارت سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، پاک افغان سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، پاک ایران سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، سی پیک کے چینی انجینئر جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں وہ نہیں بولتے، تو کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ ڈار صاحب بول رہے ہیں تو اکانومی میں ضرور بولتے ہیں، ادروائز وہ بھی نہیں بولتے۔ تو پتہ کرنا چاہیے ہمارے تینوں وزیر خارجہ، تینوں وزیر، وزیر خارجہ، داخلہ اور دفاع، یہ کہاں لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ اس وقت تمام رہنما، عالمی رہنما موجود ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک میں نے کہا عامر تانبا کی آپ سے ضرور ڈسکس کی جائے کہ وہ آخر ہیں کہاں۔ اب آتے ہیں جیل میں رہنما جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب کے سب بہت ہی پرسان حال ہے، ان کا بہت ہی ان کی وہ زیر عتاب ہیں، خاص طور پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ ایک بالکل صاف شفاف صاف ستھرے انسان تھے، اور آخری دنوں میں وہ گورنر پنجاب لگا دیے گئے اور پھر اس کے بعد مشیر داخلہ۔ تو اس چند دن کی گورنری اور اس چند دن کی جو مشیر داخلہ تھے وہ ابھی تک ان کا جرم بنا ہوا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف یا تو کھڑے ہو جائیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں۔ تو ان کو مسلسل اذیت میں رکھا گیا ہے، اور نہ صرف اذیت میں بلکہ ان کو کال کوٹڑی، جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں جن کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، ان کی اس کو کہتے ہیں ڈیتھ سیل کو کال کوٹڑی،
اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ کو رکھا گیا ہے، سابق گورنر پنجاب اور سابق مشیر داخلہ، ان کو وہاں رکھا ہوا ہے اور ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی صحت گرتی جا رہی ہے. لیکن وہ اپنا سیاسی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. 9 مئی کو وہ کہتے ہیں نہ ہی ہم نے کوئی جرم کیا اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ایسا کرنے کا کہا، لہٰذا وہ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور عمران خان صاحب سے وہ نواز شریف صاحب سے الیکشن جیت چکی ہیں اور لاہور سے، اور فارم 45 کے تحت وہ فاتح ہیں. نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں. ان کو بھی کور کمانڈر والے معاملے میں، کور کمانڈر ہاؤس کے والے معاملے میں 9 مئی کے حوالے سے ان کو رکھا ہوا ہے. ان کو بھی تکالیف دی جا رہی ہیں، مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کو رہا بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. فرد جرم بھی نہیں عائد کی گئی، چلان بھی نہیں ہوا، سب کچھ نہیں ہوا. لیکن ان کا بھی قصور یہی ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے یا تو وعدہ معاف گواہ بنے، یا پھر عمران خان کے خلاف گواہی دیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. لیکن وہ کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور کینسر سروائیور ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بہت ہی گندی ترین مثال جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے حکمرانوں نے، عمران خان صاحب کے مخالفین نے. اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے. ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں. لیکن وہ نہیں، ان پہ بھی تشدد بھی کیا گیا، ان پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور حالانکہ انتہائی معمر ہیں اور انتہائی صاف ستھرے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کرپشن کا کوئی کیس نہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں فرداً اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کو یہ ضرور ان سب پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ چلائیں، کچھ اویئرنیس پیدا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. تو اسی طریقے سے عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے اور کوئی رعایت نہیں. اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، سرونگ سینیٹر ہیں اور موجودہ سینیٹر ہیں. ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود ان کو نہیں لایا گیا، ان کو ووٹ بھی نہیں کاسٹ کرنے دیا گیا، اور اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ان کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے اور اس کے خلاف ہم نے کوئی آواز بھی نہیں سنی. اسی طریقے سے صنم جاوید کا ایک خط ہے، لیٹسٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ 10 مئی کو پہلی نظر بندی میں پہلی بار گرفتاری. اس نظر بندی کے بعد جیل کے گیٹ سے جناح ہاؤس حملہ کیس کے الزام میں، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے الزام میں گرفتاری دوسری بار ہوئی، اور پھر 4.5 ماہ بعد پہلی ضمانت ملنے کے بعد جیل کے گیٹ سے راحت بیکری کینٹ حملہ کیس کے الزام میں تیسری بار گرفتاری ہوئی، اور اس کیس میں ضمانت ملتے ہی پھر جیل کے گیٹ سے عسکری ٹاور گلبرگ حملہ کیس کے الزام میں چوتھی بار گرفتار کیا گیا. اور اس کیس میں عدالت نے مجھے FIR سے خارج کر دیا، تو احاطہ عدالت سے ماڈل ٹاؤن نون لیگ کا دفتر جلانے کے الزام میں 5ویں بار گرفتار کیا گیا. اور اسی طریقے سے صنم جاوید نے لکھا ہے کہ جی اس کیس میں بھی ضمانت ملی، تو دوسری نظر بندی میں 6ٹھی بار گرفتاری، اور پھر اس نظر بندی کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کا کوئی گھر جلانے کا الزام 7ویں بار گرفتار کیا گیا، اور اس میں ضمانت ملی. تو تیسری نظر بندی میں 8ویں بار گرفتاری. اس نظر بندی کے بعد زمان پارک کے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کا الزام 9ویں بار گرفتاری، اور اس میں ضمانت ملنے کے بعد تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے الزام میں 10ویں بار گرفتاری، اور اس میں بھی ضمانت ملنے کے بعد اب میاں والی میں کسی تھانے کو آگ لگانے کے الزام میں 11ویں بار گرفتاری. تو وہ کہتے ہیں وہ پوچھنا یہ تھا کہ کتنی اور گرفتاریوں کے بعد میرا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ سکتا ہے. یہ انہوں نے جیل سے ایک خط بھیجا ہے جی. تو یہ ہے صورتحال قیدیوں کی. اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں،
ان کو عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی، عمران خان صاحب کو عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی، ان کو بھی قائد تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اب ایک اور بھی ہے جی، اور وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ پمز ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ وہ باتھ روم میں گرے تھے، تشدد کیا تھا جو بھی تھا ابھی تک، تو ان کی پسلیاں ٹوٹیں، ان کے چہرے پہ زخم، ان کے گھٹنے پہ زخم، ان کے پیچھے چیسٹ پہ ان پہ زخم، نشان زخموں کے، اور نیل پڑے ہوئے تھے جب ان کو لایا گیا۔ تو ان کے بارے میں ایک اور الارمنگ سچویشن ہے جی۔ اب وہ ہاسپٹل گئے ایک دفعہ، ان کو پھر جیل بھیج دیا گیا، پھر ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور اب پھر سچویشن یہ ہے کہ ان کو اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ان کی جو پسلیوں کی ہڈیاں ہیں وہ پس چکی ہیں، یعنی کہ وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہیں، اور اس میں انفیکشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر ان کو دوبارہ جیل میں لے کے جایا گیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ انفیکشن بڑھے گی، کیونکہ بڑھنی تو ہے اگر اس حالت میں لے جایا جاتا ہے، اگر یہ انفیکشن بڑھتی ہے تو پورے جسم میں پھیل جائے گی، اور اگر یہ جسم میں پھیل گئی تو پھر چودھری صاحب کا بچنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل نہ بھیجا جائے۔ لیکن جو ایک وفاقی وزیر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بضد ہیں، ڈاکٹرز پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، پمس کے ڈاکٹرز پہ، کہ جی ان کو ہر صورت میں آپ واپس جیل میں بھیجیں۔ اور پتہ کیا کہ جیل میں بھیجنے کا کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ ان پہ فرد جرم عائد کروانی ہے، کسی بھی طریقے سے ان پہ فرد جرم عائد کروانی ہے۔ تو ایک طرف ان کی زندگی خطرے میں ہے، دوسری طرف جو وفاقی وزیر ہیں اور جو چودھری صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نقوی صاحب ان کے حالانکہ عزیز ہیں، لیکن اس کے باوجود نقوی صاحب کا پتہ نہیں اب کیا ایشو ہے کیا نہیں، تو یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، تو وہ الزام ان پہ لگاتے ہیں۔ تو بہرحال چودھری صاحب کی حالت جو خطرے سے باہر نہیں ہے، اور یہ میرے سامنے چودھری پرویز الہی صاحب کی رپورٹس پڑھی ہیں، اور چیسٹ رپورٹ پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری رپورٹ پڑھی ہے، اور چیسٹ ایکس رے پڑھا ہے، اور اس میں بھی فریکچر آف رائٹ سائڈ 3rd to 6 ribs، یعنی کہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی 4 پسلیاں جو ہیں وہ فریکچرز ہیں، چار پسلیاں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، لیکن بضد ہیں کہ جی ان کو نہیں، ہر صورت میں آپ نے بھیجنا ہے۔ اور اس طریقے سے باقی رپورٹس پڑھی ہیں، اور ان رپورٹ میں بھی جو ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، اور اس میں بھی کنکلوژن میں سارا لکھا ہوا ہے، میں جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا، اور اس میں بھی نہ کلیئر نہیں ہے ساری چیزیں، اور اس میں بھی ایڈوائز کی جا رہی ہے، اور ڈاکٹرز نے کی ایڈوائس یہی ہے کہ ان کو آپ نہ لے کے جائیں، اور ان کا بھی ہاسپٹل میں معائنہ کروائیں۔ ایک اور رپورٹ ہے میرے پاس جی، اس کا بھی یہی ہے، اور اگین وہی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی فریکچر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن موجود ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ نہ حرکت کی جائے۔ یہ ساری رپورٹس میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور یہ ایک اور رپورٹ ہے، اس میں بھی یہی کچھ، باقی ادروائز جو جنرل ہیلتھ ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عمر ہے اس وقت تقریباً 80 سال عمر ہے چودھری صاحب کی، اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ رہنماؤں کو چاہیے کہ یہ ان سب کا، جتنے بھی اس وقت قید ہیں جیلوں میں اور بے گناہ طور پر، اور سال ہونے کو ہے، اگلے مہینے سب کو ایک سال ہو جائے گا، تو ان کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کو انوالو کریں، اور ایمنسٹی والوں کو انوالو کریں، اور ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں اور ان کی زندگیاں آسان ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔